अस्सलाम वालेकुम। सप्तैन काज़मी आपके सामने, आपके लिविंग रूम में आप और आपके एक और एपिसोड के साथ पेश खिदमत हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरे प्रोग्राम्स में मैं कोशिश यही करता हूँ कि ऐसे लोगों को लेकर आऊँ जो ना सिर्फ ज़िंदगी में उन्होंने बड़े बड़े काम किए में हों, बड़ी मेहनत हो, या एक आम इंसान भी कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है और इस चीज़ के हवाले से। लेकिन साहब, कभी कभी इंसान बड़ा खुशकिस्मत हो जाता है, जैसा कि मैं। आज मेरे साथ जो स्टूडियो में हमारे साथ जो एक साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनका नाम है गुलरेज़ गौरी। पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मैं तलफ़्फ़ुज़ ख़राब नहीं करना चाहता। तो आज वो हमारे साथ हैं और बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं गौरी साहब से सलाम की गुजारिश करता हूँ। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत 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 शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। और हमारे एक बड़े करीबी दोस्त महमूद साहब, जिन्होंने मुझे इत्तला दी आपके बारे में कि आप मुल्क में आए हुए हैं और आपके काम के बारे में। तो गौरी साहब, पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा अपनी जहालत पे कि मुझे आपके और आपके काम के बारे में इल्म नहीं था। लेकिन जब से महमूद साहब ने बताया और मैंने थोड़ी सी, जितनी अकल इजाज़त देती है, थोड़ी सी तहकीक कह लीजिए या होमवर्क कह लीजिए, आपके बारे में किया, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह गौरी साहब के मतलब कहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो तस्वीर हैं वो एक से एक तस्वीर, मतलब इंसान एक तस्वीर को देखता है, उसके बाद अगली देखता है, वो उसको देखता है पहली वाली को और कहता है कि साहब इससे बेहतर काम नहीं हो सकता, और माशाल्लाह से अगली आती है तो उसमें और ही कमाल होता है। तो गौरी साहब, हम आपसे शुरू करते हैं कि गुलरेज़ गौरी साहब कौन है, आपकी पैदाइश कहाँ की है? काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ दावत दी और एक बड़ी इज़्ज़त बख्शी मेरे लिए। ये बड़ी ऑनर की बात है और मैं आपका भी और अपने दोस्त का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया और मुझे अपनी बातें कहने का मौका दिया। तो मेरा ताल्लुक़ जी लाहौर से है। अच्छा। मेरी पैदाइश लाहौर की है। वेरी गुड। और सारी ज़िंदगी, जब से मेरे वालिदैन पार्टीशन में लाहौर आए थे, फिर उसके बाद हम सारी ज़िंदगी हम लाहौर में ही रहे। अच्छा अच्छा। तो मैंने तकरीबन 78 में फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की थी एज़ ए हॉबी। अच्छा। और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, बड़ा मुश्किल और बड़ा महंगा शौक़ था, पूरा करना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। तो मैंने खैर इस शौक़ को पूरा करने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद की, बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए कि लोग जो मायूब समझते हैं, लेकिन मुझे शौक़ पूरा करना था। जी जी जी। तो मैं उस शौक़ की खातिर मैं जो भी काम होता था मैं करता था, ताकि मैं फ़िल्म ख़रीदूँ, मुझे पैसे चाहिए उस फिल्म के लिए, फिर उसे डेवलप कराने के लिए। तो 1980 में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई एक ही महीने में, दोनों की। तो मेरे साथ एक ये ट्रेजिडी जो हुई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस प्रोफेशन को, अपने इस शौक़ को क्यों ना प्रोफेशन में तब्दील करूं। तो मैंने उस वक्त फिर इसे अपने प्रोफेशन में तब्दील किया, अपने शौक़ को। और 1980 में मैं इस फील्ड में मैंने कदम रखा। अच्छा। तो मैं दुनिया कहाँ पे कदम रखा, मतलब किस तरह? मैंने सबसे पहले एक दोस्त से सिर्फ 500 रुपये उधार लेके और कुछ अपने पास से पैसे डाले और मैंने एक पुराना सा कैमरा ख़रीदा। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया। वाह वाह वाह। तो मैं जब तस्वीरें बनाता था तो उस ज़माने में मेरी उम्र जो थी ज़्यादा नहीं थी, मैं कोई 18 साल का लड़का था जी। तो वो तो वो फिर मैं जब लेके जाता था वो तस्वीरें सेल करने के लिए, तो लोग समझते थे कि यार ये तस्वीरें शायद किसी की उठा लाया है। अच्छा। उन्हें यकीन नहीं आता था कि ये इस बच्चे ने तस्वीरें बनाई हैं। तो मैं फिर बड़ा मैंने सोचा कि यार ये इस तरह तो अजीब सा है कि लोग यकीन नहीं करते। फिर मैंने अपने आप को 3 साल के लिए इस फील्ड से गायब कर दिया। अच्छा। तो फिर मैं कलेक्शन करता गया और अपने एक इमेज बैंक बना के उसमें जमा करता गया। 3 साल बाद मैंने अपने आप को किसी और अंदाज से इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। मेरा अंदाज़ जो था वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज़ था, तो वो फिर बड़ी जल्दी मैं क्लिक हो गया
اور میں دنیا کا سمجھ لیں کہ خوبصورت میں دنیا کا ایک بڑا انسان بھی بنے. خوش قسمت انسان ہوں کہ میں وہ جو منزل جو لوگ سال میں اچیو کرتے ہیں میں نے بہت جلدی اچیو کر لی. اچھا. اور تو اس میں ایک میں پوچھوں, آپ نے کہا کہ میں نے 500 روپے ادھار دیے, کوئی پیسے ڈال کے کیمرہ خریدا. جی بالکل. وہ کیمرہ کون سا تھا؟ وہ یاشیکا ایک آتا تھا کیمرہ 1-4G میٹ. اچھا. وہ ڈبل لینس کیمرہ ہوتا تھا, اوپر سے جسے دیکھتے تھے. تو وہ اس زمانے میں 2500 کا آتا تھا, تو میرے پاس 2500 نہیں تھے. تو چائنا نے اسی کیمرے کی کاپی کر کے ایک کیمرہ بنایا تھا سیگل. اچھا. تو میں نے کیمرہ سیگل خریدا. اس زمانے میں وہ کیمرہ 900 روپے میں آتا تھا. یہ وہ والا جس کو یہ فلیپ اوپر ہوتا تھا, اس کے اوپر سے آپ. اچھا. تو میں نے وہ اس زمانے میں وہ کیمرہ خریدا سیگل. میں نے اس سے اپنا سٹارٹ کیا لائف کا. واہ جی. تو پھر اس کے ساتھ میں دوسرے کیمرے بھی یوز کرتا رہا, لیکن بہت جلدی میں نے بہت بڑی چھلانگ ماری, کیونکہ میں جو تھا وہ فائنینشلی تو میں ویک تھا, لیکن جب میں نے تصویریں اسے بنا کے وہ سیل کی تو وہ اس کے بعد میں ایک دم مارکیٹ میں پاپولر ہو گیا, اور میں نے پھر ایک دم بڑی چھلانگ ماری, اور میں نے بہت ہی سپیریئر کیمرہ اور اس وقت وہ خریدا جسے بڑے ہائی فائی پروفیشنل لوگ جو خریدتے تھے, استعمال کرتے تھے. تو یہ جو آپ کا جب پہلی چھلانگ جی جیسا کہ آپ نے کہا ہوئی, وہ لاہور شہر میں ہی تھی؟ جی لاہور شہر میں بیس تھا, لیکن میں نے چھلانگ کراچی جا کے ماری, کیونکہ کراچی سے میں نے سٹارٹ کیا. ظاہر بات ہے کراچی میں لوگ بھی زیادہ ہیں, لوگ زیادہ تھے اس زمانے میں. کراچی ایک بہت بہترین ہب تھا بزنس کا, اور زیادہ تر ایڈورٹائزنگ کمپنیز, زیادہ تر بڑے بڑے پریس اور ساری بڑی بڑی انڈسٹریز ساری وہاں تھی. تو میں نے اپنا سٹارٹ کراچی سے دیا. تو اس وقت جو آپ تصویریں کھینچتے تھے وہ لینڈسکیپنگ تصویریں تھیں یا کچھ اور؟ نہیں, میں نے شروع سے میرا ایک شوق تھا جی لینڈسکیپ فوٹوگرافی. نیچر سے مجھے بڑی محبت تھی شروع سے ہی, اور مجھے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. لیکن میں نے اپنا پیٹ بھی پالنا تھا, اس لیے میں لینڈسکیپ بھی کرتا تھا, ویڈنگ بھی کرتا تھا, فیشن بھی کرتا تھا, اور انڈسٹریل فوٹوگرافی بھی کرتا تھا. لیکن جو میرا ایک جو پیشن تھا نا, وہ لینڈسکیپ فوٹوگرافی تھی. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں نے فیشن کو بھی خیر بات کہہ دیا, ویڈنگ کو بھی خیر بات کہہ دیا, کیونکہ میرا مزاج نہیں تھا وہ فوٹوگرافی کا. جی ہاں. تو میں پھر لینڈسکیپ میرا مزاج تھا, میں لینڈسکیپ میں ہی آ گیا. تو پھر وہاں سے آپ نے لاہور سے کراچی ہے اور یہ کام شروع ہوا, اور پھر آپ نے ایک اچھا کیمرہ بھی خریدا. تو ماشاءاللہ سے 40 سال آپ نے کہے؟ جی مجھے تقریباً 40 ایئرز ہو گئے اس پروفیشن میں. تو یہ جو آپ تصویریں اپنی کھینچ کر بیچتے تھے, وہ کہاں بیچتے تھے آپ؟ یہ جو بڑے بڑے پرنٹنگ پریس ہیں وہ مجھ سے خریدتے تھے, بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنیز مجھ سے خریدتی تھی. اور پھر بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں, فارماسیوٹیکل, دوسری بھی اس طرح کی, یہ اپنے کیلنڈرز کے لیے مجھ سے خریدتے تھے پکچرز. اور پھر جو سینک پوسٹر آپ دیکھتے تھے, ایک زمانے میں کراچی میں بہت رواج تھا, دیواروں پہ لوگ سینک پوسٹر لگاتے تھے, وہ جگہ جگہ سیل ہوتے تھے, تو سینک پوسٹر والے میری پکچرز بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. تو پاکستانی محکمے جیسے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ جو ہے, ان سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے کہ نہیں؟ جی بہت رہا ہے, کیونکہ میری مختلف ایگزیبیشنز ہوتی تھیں, اور ان میں میرے بہت سارے سولو شو ہوئے ہیں. میرا خیال پاکستان میں واحد فوٹوگرافر ہوں جس نے اتنے زیادہ سولو شو کیے ہیں. میری پاکستان میں انگنت سولو شو ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد میرے انٹرنیشنلی میرا یہ جو بھی میری واشنگٹن ڈی سی میں ایگزیبیشن ہوئی ہے, یہ میرا 9واں سولو شو ہے انٹرنیشنل. ہاں, میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان ایمبیسی میں یہ ہوا. جی بالکل, اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی اس کو بڑا سراہا, اور یہ وہ سارا کچھ. تو ہم واپس جاتے ہیں کہ جب پہلی ہوا کہ آپ نے اپنا دوسرا اچھا والا کیمرہ خریدا, اس لیے کہ یہ پروفیشن بڑا نایاب بالکل پروفیشن ہے, اس لیے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ملا کہ ناٹ کہ جی میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں, ایسا نہیں ہے, جو خاص طور پہ پاکستانی, اس لیے کہ ہمارے یہاں وہی ہے نا کہ جی وکیل بن جاؤ, اکاؤنٹنٹ بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ. جی بالکل, یہ پروفیشن اٹس سو ریئر. تو اس وقت آپ اس کو پروفیشن کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اتنے لینڈسکیپنگ تصویریں کھینچی, اسٹوڈیو میں پروگرام سے پہلے بات کرتے کہ ملین پلس آپ نے کہا. میرے 1.2 ملین 1.2 ملین تصویریں. جی میرے. واو, اتنی بڑی ڈرائیو کہاں سے آتی ہے مجھے یہ نہیں پتا. خیر, تو
تصویریں کھینچ لی ہیں, اور اس میں لینڈسکیپ جو آپ کہتے ہیں, آپ کا اشارہ کس طرف ہے لینڈسکیپنگ سے؟ مثلاً پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ریگستان ہیں, کہ آپ اس پہ کچھ بتائیے. قدرت کی ہر وہ خوبصورت چیز جو انسان کو بہت خوبصورت لگتی ہے, جی جی جی, وہ چاہے پہاڑ ہوں, چاہے جھیلیں ہوں, اچھا وادیاں ہوں, دریا ہوں, یہ ساری چیزیں میرا پیشن ہے. اور صرف یہی نہیں, خوبصورت چہرے, خوبصورت بچے, خوبصورت موسم, یہ میرا پیشن ہے. کہ کہیں قوس و قزح ہو, جی ہاں کہ بالکل, پہاڑوں میں وہ بادلوں میں سے دھوپ آ رہی ہے. جی بالکل ایسے. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے لیے میں سارا سال پاکستان اور پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتا ہوں, اور کبھی جنگلوں میں, کبھی ریگستانوں میں, کبھی بیابانوں میں, کبھی برف پوش چوٹیوں پہ, کبھی سمندر میں. تو وہ کیا تجربے آئے ہوں گے زندگی میں, تو اور کیسے کیسے خوبصورت سے خوبصورت انسان آپ کو زندگی میں ملے ہوں گے. میری زندگی میں بے شمار باتیں اور بے شمار واقعات ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں, اور بہت بہت پیارے لوگ بھی ملے. لوگ سارے ہی پیارے ہوتے ہیں جی, انسان اگر خود اچھا ہے نا تو ساری دنیا ہی پیاری ہے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا لکیسٹ پرسن ہوں کہ مجھے سارے ہی بڑے پیارے دوست ملے, بڑے ہی پیارے. اچھا, تو صاحب غوری صاحب, پہاڑ ہو گئے, دریا ہو گئے, ریگستان ہو گئے, اور ماشاءاللہ سے ہم پروگرام سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بیس کیمپس, K2 وغیرہ سارے, ان کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان کا نارتھ جو ہے اتنا خوبصورت ہے, سیف الملوک جیسی جگہیں, یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا ذاتی تجربہ رہا ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ K2 کو, یا وہ کون سا آپ نے پروت کا نام لیا تھا, نانگا پروت کا نام لیا, جب پہلی دفعہ دیکھا تو کیا کیفیت تھی آپ کی؟ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بتاؤں. بالکل بتائیے. میں نے اپنی زندگی میں بڑی دنیا دیکھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, میں نے 42 کنٹریز دیکھے. یہ میرا 43rd کنٹری ہے. واہ, امریکہ. اچھا. میں نے میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا کہ جو اتھینٹک بات بالکل آپ کو کرنے لگا, کہ جتنی ورسٹائل بیوٹی میں نے پاکستان میں دیکھی ہے نا, وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک وقت میں, ایک ٹائم پہ آپ کو 4 سیزن ملتے ہیں. سمجھے آپ, ایک ٹائم میں. یعنی کہ اگر آپ جون کا مہینہ ہے اور آپ تھر کے ڈیزرٹ میں ہیں یا بلوچستان کے ڈیزرٹس میں ہیں, تو 50 ٹیمپریچر ہے. آپ 50 سیلسیس. جی, وہاں سے آپ نیچے آ جاتے ہیں, ملتان آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں 45 ٹیمپریچر ہے. آپ لاہور میں آ جاتے ہیں تو 40 ٹیمپریچر ہے. آپ اسلام آباد چلے جاتے ہیں تو 30 ٹیمپریچر ہے. آپ کاغان ویلی چلے جاتے ہیں تو 25 ٹیمپریچر ہے. آپ اوپر چلے جاتے ہیں اسکردو تو وہاں پہ تقریباً 15-16 ٹیمپریچر ہے. پھر آپ K2 کی طرف سفر کرتے ہیں یا ان ماؤنٹینس کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ مائنس ٹیمپریچر میں چلے جاتے ہیں. بالکل. یعنی کہ ایک وقت میں اتنی ورائٹی دنیا میں کہیں نہیں جو ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں ڈیزرٹ خوبصورت, ماؤنٹینس خوبصورت, بڑے بڑے گلیشیئرز خوبصورت, میدان خوبصورت, ہماری کلچرل لائف خوبصورت. آپ ناردرن پنجاب, جو جنوبی پنجاب ہے ہمارا, آپ اس کی لائف دیکھیں تو اتنے انٹرسٹنگ, اتنی خوبصورت کہ قدم قدم پہ تصویریں بنتی ہیں. اچھا. تو اسی طرح اگر آپ ماؤنٹینس کی طرف جاتے ہیں تو دنیا میں 8,000 میٹر سے ابو ٹوٹل 14 پیکس ہیں. اچھا, 8,000 میٹر سے اوپر ٹوٹل 14. جی 14. واہ, اچھا. واہ جی. ان میں سے 5 ہمارے پاکستان میں. اچھا. 8 نیپال میں. ٹھیک ہے. اور 1 چائنا میں. جی. اور دنیا میں جو بگیسٹ جو ماؤنٹین رینجز ہیں, ہندوکش, ہمالیہ, کراکرم, یہ ان کا جو میجر پارٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. اچھا. اور آپ ان سب جگہوں پہ جا چکے؟ جی, ان ساری جو رینج ہیں جتنی بھی یہ ماؤنٹینس کی, میں یہ سارا ٹریول کرتا ہوں. ان کی ہر چوٹی اس کے بیس کیمپ پہ جانا, فوٹوگرافی کرنی. تو ایک دنیا کی نایاب جگہ ہے. ہمارے آپ پاکستان کو روف آف دا ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی چھت ہے.
اچھا جی. اور جو بالتورو گلیشیئر ہمارا جہاں پہ ہمارے پاس 4 بڑی پیکس ہیں, K2, براڈ پیک, اوکے, گیشبروم 1, گیشبروم 2 جو 8000 میٹر سے ابو ہیں. ان چاروں کا جو جی تذکرہ جی, کیا آپ نے. اچھا اچھا یہ ساری کی ساری کراکرم رینج میں ہے. اچھا اچھا ٹھیک. اچھا اچھا اور پھر ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت پیک ہے, اسے ہم ٹرینگو ٹاور بولتے ہیں. اچھا. تو یہ 20,900 فٹ کی ایک شافٹ ہے. 900 فٹ کی ایک شافٹ ہے. اچھا, شافٹ کا مطلب ایک ورٹیکل ایک شافٹ کی طرح بنا ہوا ہے, دیوار ہے بالکل, دیوار ہے بالکل, اور ایک مینار ہے جیسے, اس طرح وہ بنی ہے پیک, ٹرینگو ٹاور. تو دنیا کے ٹورسٹ اسے کلائم کرنے آتے ہیں. وہ ایک بڑی ہی فیسینیٹنگ جگہ ہے کلائمرز کے لیے. آپ K2 لے لیں, K2 پاکستان اور چائنا کے بارڈر پہ ہے. وہ آدھا پاکستان میں آدھا چائنا میں ہے, لیکن چائنا کی طرف سے آپ اسے کلائم نہیں کر سکتے. اور جتنے کلائمر ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان سائڈ سے وہ کلائم کرتے ہیں, وہاں سے اسے کلائم کرنا ناممکن ہے چائنا کی طرف سے. تو غوری صاحب, میں ایک شش و پنج میں ہوں کہ 500 روپے ادھار لے کر آپ نے کچھ پیسے جیب سے ڈال کے وہ کیمرہ خریدا. اس کے بعد کامیابی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوئی اور آپ نے ایک اور مہنگا خریدا, اور ماشاءاللہ سے پاکستان کے ہر کونے میں آپ گئے اور آپ نے تصاویر لیں. اور ناظرین یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ایک حصہ ایک غوری صاحب نے ہمیں دیا اپنی تصویروں کا. خزانہ تو بہت بڑا ہے ان کے پاس, اور لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. تو وہ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں ختم ہونے سے پہلے وہ ہم چلائیں گے. تو اچھا واپس آتے تو یہ ہوا. اس کے بعد پاکستان کے آپ نے ہر صوبے, ہر شہر, ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے گئے اور تصاویر کھینچیں اور سارا کچھ, اور کام آپ کا ماشاءاللہ بڑا کریٹو کام ہے. الحمدللہ, ہر دن فرق ہے. الحمدللہ. اتنی کامیابی, اتنا شوق پورا کرنے کے بعد آپ کا ایک کیا راز ہے کہ what now؟ اب what is that which keeps you going؟ میں دیکھیں جی, یہ تو ایک ایسا شوق ہے اور ایک ایسا جنون ہے فوٹوگرافی کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اس کا. ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. اور دنیا اتنی بڑی ہے, اتنی وسیع ہے کہ دنیا تو بہت دور کی بات ہے. میں صرف پاکستان کو اگر لوں تو پاکستان صرف شوٹ کرنے کے لیے مجھے 1 جنم کم ہے. تو نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ نیچر سے محبت کرتے ہیں نا, تو جب آپ نیچر کے اندر مگن ہو جاتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ جو انسان پیار کرتا ہے اور نیچر میں کوشش کرتا ہے نا اور مگن ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ بات اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے وہ. ایک وقت تھا کہ میں نیچر کو ڈھونڈنے جب نکلتا تھا جنگلوں, بیابانوں, ریگستانوں, ماؤنٹینز پہ, تو مجھے نیچر کا انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ جب انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور نیچر سے اتنی محبت کرتا ہے نا, پھر ایک زمانہ, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیچر اس کا انتظار کرتی ہے. کیا بات ہے جناب, سبحان اللہ. کہ نیچر اس کا انتظار کرتی ہے کہ یار وہ فلاں شخص آئے گا, کب آئے گا, وہ جلدی آئے اور تصویر بنا لے یہاں پہ. تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ بڑا لکی پرسن ہیں, آپ کیا آپ کو ایسے سین کیسے مل جاتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار بس اللہ میرے لیے تخلیق کر کے رکھتا ہے اور مجھے بس بلا لیتا ہے. کیا بات ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے میری کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. بالکل. تو اس میں آپ نے, میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نہیں آپ اپنا بیان جاری رکھیں. کہ تو میں جو ہے نا اس فیلڈ میں اس کو یقینی بات ہے کہ میں تو ابھی اور بہت آگے لے جانا چاہتا ہوں اس سے. بہت, اب میری جتنی زندگی ہے میں اپنی زندگی میں تو اتنا کام کروں گا اور میں اسے میکسیمم آگے لے کے جاؤں گا. پھر دیکھیں میری اولاد, میرے بچے کہاں تک اسے مزید چلاتے ہیں. میں وہیں پر آ رہا تھا کہ آپ نے 40 سال لگا دیے اس پروفیشن کو. جی. کبھی آپ نے سوچا کہ بچے تو چلیں, بچے کو اپنا دماغ ہوتا ہے, وہ شاید آ جائیں اس فیلڈ میں, شاید نہ آئیں. جی. کوئی اکیڈمی, کوئی انسٹیٹیوٹ کھولنے کا ارادہ ہے؟
ہے آلریڈی ہے؟ دیکھیں جی میں اپنے فن کو بیچتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں انہیں فری آف کاسٹ سکھاتا ہوں. اچھا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ شاگرد میں نے پیدا کیے ہیں. اوہ اچھا اچھا اچھا. کیونکہ میں اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ ہمیں کلاسز دے دیں پیسے لے لیں، ہاں تو میرا فن جو ہے نا وہ تو اس کی قیمت نہیں ہے. مطلب واقعی میں ایک حقیقت، سچی محبت جسے کہ آپ کہتے ہیں نا، جی کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایسے کی مدد کرو جی بالکل جو تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے. تو یہی ایک آپ کا بھی پروفیشن ایک ایسا ہے کہ اس پروفیشن نے ٹھیک ہے آپ کو بہت کچھ دیا، نام بہت دی، کچھ شہرت دیا دی، جی، سارا بہت کچھ، لیکن آج بھی 40 سال کے بعد بھی آپ جب کیمرہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور سامنے کوئی سین آتا لگتا ہے جیسے پہلی تصویر کھینچ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آج کی تاریخ میں آپ کے پاس کون سے کیمرے ہیں؟ اس میں کیا ابھی جب تک یہ نہیں آئے تھے نا ڈیجیٹل کیمرے، تو میں یوز کرتا تھا مامیا RB67، اچھا مامیا RZ. مامیا کہاں کا RZ بنا ہوا ہے؟ یہ جاپانی ہیں سارے. جاپانی. اچھا مامیا RZ2، اچھا. برونیکا. اوکے. اور یہ جو میں یوز کرتا رہا ہوں کافی. ابھی پھر ڈیجیٹل آ گئے، پھر ہمیں اس پہ سوئچ ہونا پڑا. ہاں. تو پھر میں کینن لور ہوں شروع سے. اچھا 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 اچھا. تو میں پھر کینن میں نے یوز کیا. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی میں ڈیجیٹل، میرے پاس سارے کینن کے کیمرے ہیں. اچھا اچھا. میرے پاس 5D Mark IV، اور ابھی میں نے ایک لیٹسٹ میرر لیس کیمرہ لیا ہے R6. اس کا کیا مطلب ہے میرر لیس؟ ابھی جو لیٹسٹ کیمرے آ رہے ہیں ان میں انہوں نے میرر جو تھا نا اسے بیچ میں سے ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو لینز کے درمیان جو اس کا فاصلہ جو تھا وہ بڑا کم ہو گیا، کوالٹی بڑی انہانس ہو گئی. اچھا. تو یہ ہم اگین میں جاہل انسان ہوں، مجھے نہیں معلوم، جو آج کل کی ٹیکنالوجی اب تو 8K جی جی آ گئی ہے نا، جی بالکل. تو وہاں پہ آپ اس لیول پہ 8K تصویریں کھینچ رہے ہیں یا 4K یا یہ 8K اور 4K زیادہ تر ویڈیوز میں ہوتا ہے. ویڈیوز میں؟ اوکے. ٹھیک ہے جی. ہماری جو پکچرز میں زیادہ تر میگا پکسل ہی ہوتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. تو وہ جو یہ لیٹسٹ کیمرے آئے ہیں یہ ابھی ماشاءاللہ آپ انہیں ہائی ڈیفینیشن کیمرے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں. اور وہ جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی آئے گی کہ اتنے کرسٹل کلیئر ریزلٹس ہمیں ملیں گے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آنے سے. تو ہم جب 20 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی آئی تھی تو میں اور میرے دوسرے جو پروفیشنل لوگ تھے تو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسے ابھی 20 سال لگیں گے یہاں تک آنے میں. لیکن وہ ود ان فیو ایئرز 3 اور 4 ایئرز وہ ایک دم ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی کہ انبلیویبل. تو غوثی صاحب میں معافی چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے یہ اس حسین موضوع کو اختتام پر لے کر آنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم جائیں میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ 30 سیکنڈ کے کیمرے کی طرف دیکھ کر لوگوں کو بتائیں کہ پیشن جس طرح آپ کا ہے فوٹوگرافی کے لیے، اس پیشن کو زندہ کیسے رکھیں، یہ ہمارے آڈینس کو اگر آپ بتا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اس پیشن کو زندہ رکھنے کا سب سے بڑا حل یہی ہے جی کہ آپ اپنے فن کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، لوگوں میں منتقل کریں، لوگوں کو بتائیں، سکھائیں اور لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں. کیونکہ ہر انسان ایک انسان کب تک وہ یہ سب کچھ کرے گا، ایک نہ ایک دن اسے اس کی جگہ فل ہونی ہے. ایک نہ ایک دن میری جگہ پہ کوئی اور آئے گا. میرے ایک آئیڈیل فوٹوگرافر تھے، میں کبھی سوچتا تھا کہ میں نے ایک دن ایسا بننا ہے، میں ویسا بنا. تو پھر اب آنے والا دور ایسا آئے گا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میری جگہ پہ ایک ریپلیسمنٹ کے لیے ایک اور شخص آئے گا. اور میری اس سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ سب سے زیادہ ضروری جو میرے کام میں ہے، پروفیشن میں، لینڈسکیپ فوٹوگرافی میں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے محبت اور ایمانداری اپنے کام کے ساتھ، یہ سب سے زیادہ ہے. آپ جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ لوگوں کو سکھائیں اور اس فیلڈ میں آنے کی دعوت دیں لوگوں کو. میرا تو یہی. بڑی مہربانی. خبریں حضرات، پروگرام خدا حافظ کہنے کے بعد ہم ایک سٹرپ چلائیں گے جس میں غوری صاحب کی تصویریں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور وہ میں نے آئی ہیو گلینس تھرو اٹ، اور میں آج رات کو بیٹھ کر زیادہ تفصیل سے دیکھوں گا. لیکن امیزنگ
امیزنگ امیزنگ امیزنگ ورک. اٹس کہ ایک آنکھ ایسی چیز کیسے دیکھ لیتی ہے, یہ غوری صاحب کا ہی کمال ہے. تو غوری صاحب بہت 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 شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ کا بھی بہت سچ اے شکریہ. پلیزر. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی, اور پاکستان میں آؤں گا تو آپ کو میں ضرور تکلیف دوں گا. ضرور جی. اور اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات, اگین بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.